अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला, सोशल मीडिया टॉक शो के दात। इमरान खान की 22 साल में एक एक बात हरफ बहरफ सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था, जब इक्तदार से उतरूंगा तो खतरनाक हो जाऊंगा। इस वक्त जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इमरान खान खतरनाक होते जा रहे हैं। इनकी जुबान और अल्फाज में मुल्क के खिलाफ जहर बढ़ता जा रहा है। इनके अंदर से खुद पसंदी और खुद गर्जी झाग की तरह बाहर आ रही है। वो मुल्क को तोड़ने तक की बातें करने लगे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के छिन जाने की बातें भी करने लगे हैं। इमरान खान की इस तबीयत का इलाज है क्या और आगे क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम संदेला साहब। कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। सर, मैं आप वैसे भी बहुत अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी से दे। पाकिस्तान के बारे में जो होता है उस पे बड़े कुड़ते रहते हैं, और आपके जो वीलॉग्स होते हैं उनसे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं तो कम से कम बहुत सीखता हूँ, लेकिन आज फिर एक बड़ा ऐसा मौजू है जिस पे आपको बोलना पड़ेगा। इमरान खान साहब ये तासर दे रहे हैं कि वो नहीं होंगे तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं रहेगा। क्या मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार पे बैठाना ज़रूरी है सर? आपने वो व्हेन वी वर यू एंड आई वर ग्रोइंग अप, तो हम नॉवेल्स पढ़ते थे, और जी। उसमें एक वो आपको एक तरकीब इस्तेमाल हुआ करती थी। चश्मे फलक ने ये नज़ारा पहली बार देखा। तो ये चश्मे फलक जो है वो पाकिस्तान में पहली मर्तबा वो ये नज़ारे देख रही है मौजूदा पाकिस्तान में, और इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं है। मैं इस बात को भी मानने से अब इनकार करता हूँ, कि इनकार करता हूँ, ये कहिए इख्तलाफ करता हूँ कि ये लाडला है। और लाडला है इस वजह से इसे बहुत कुछ कहने की आज़ादी है। उसकी वजह यह है कि देखिए, माजी में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी लाडले थे, लेकिन जैसे ही वो अपने यूं कहिए कि अपने पैरों पर उन्होंने खड़े होने की कोशिश की और डिटैच किया खुद को, तो उसके बाद उनको, बावजूद इसके कि वो शिमला मुआहदा करके आए थे इंदिरा गांधी से, जिसके नतीजे में हमारे कैदी वापस आए, उनको माफ नहीं किया गया और आखिरकार उनको निशाने इबरत बनाया गया। क्योंकि एक ट्रेनिंग होती है इनकी कि दुश्मन को देखना, एक फोर्स की जो तरबियत की उठान ही दुश्मन से डील करने की है, दुश्मन को खत्म करने की है। और उनके यानी उनके यहाँ तो मुखालफत का कोई तसव्वुर नहीं है, दुश्मन है, फिर वो उसके बाद अगर यानी किसी को ठिकाने लगाना है तो वो लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ भी बड़े लाडले थे किसी जमाने में, यानी यहाँ तक लाडले थे कि जनरल ज़ियाउल हक ने बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और बतौर प्रेसिडेंट और वर्दी के अंदर उनको पंजाब में खड़े होकर कहा था कि नवाज शरीफ को मैं तो दुआ करता हूँ मेरी उम्र लग जाए। और ये भी उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। तो उसके मतलब यहाँ तक लाडलापन था, नवाज शरीफ भी थे। और उसके बाद लेकिन नवाज शरीफ ने जब उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और मतलब है डिक्टेशन ना लेने के ऐलान ने उनको उनको पनिश किया गया, बाकायदा पनिश किया गया। अच्छा, मोहतरमा जो है वो तो जाहिर है कि सिक्योरिटी रिस्क कहना उनको एक फैशन था, और उनके साथ जो हाल किया गया सिक्योरिटी रिस्क कहकर वो भी हमारे सामने है। अच्छा, उसके बाद यानी ये वाली जो बात है ना कि लाडला होना, जी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, नवाज शरीफ भी थे, और दोनों को इबरतनाक अंजाम, यानी नवाज शरीफ को यानी बारशाला लगना पड़ा, किले में जाना पड़ा, जो जो हुआ 12 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ जो मामला है वो ये लाडले से कुछ ज्यादा है, ये लाडलापन नहीं है। ये जो है इसके अंदर जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये जो कुछ हम संदेला साहब देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, सियासी तब्दीली का आना और ट्रांसफर ऑफ पावर जो झगड़ा है असल, वो ट्रांसफर ऑफ पावर मुझे भी हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, लेकिन ये हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो बीच में खड़ी है, हमें दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान जो है, ये कहना कि इस तरह की गुफ्तगू वो अकेला कर रहा है, आप देखिए बोल टीवी कौन चलाता है, जी। हमारे इल्म में है।
سمیع ابراہیم جیسا آدمی جس کو فواد چودھری نے تھپڑ مارے اور وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہا, کوئی اس کی غیرت ویرت نہیں جاگی, کوئی پرابلم نہیں تھا اس کا, وہ سمیع ابراہیم اور وہ بول ٹی وی, اس پہ مطلب ہے جو کچھ کہا گیا یہ سب کچھ آن ایئر کیسے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. میری آپ کی ہماری زندگی گزر گئی ہے, میں ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی کام بہت شروع وہیں سے کیا, جیو میں کام کیا ہے, ایئر وائی, خود ایئر وائی میں کام کیا, میں نے 7-8 سال کام کیا ہے, میں نے دنیا نیوز میں کام کیا ہے, میں نے ٹی وی چینلز کی ورکنگ کو میں جانتا ہوں. تو یہ انٹرویو آن ایئر چلے جانا, یہ مطلب ہے یہ کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, کوئی اس کی نہ سائنٹیفک لاجک ہے, نہ میکینیکل ٹیکنیکل کوئی لاجک ریزن ہے, اور کنٹینٹ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اچھا اے آر وائی کس کا ہے؟ اچھا اے آر وائی پہ چودھری غلام حسین کون ہے؟ چودھری غلام حسین جو ہے وہ یہ جنرل باجوہ کا نام لے کر, سٹنگ آرمی چیف کا نام لے کر اے آر وائی کی اسکرین پر اتنی بڑا ایلیگیشن ہے یہ. اگر آپ اس کو, ہماری چونکہ سپیڈ بڑی تیز ہے ایونٹس کی, تو بجا طور پہ سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا اور اگلا ایونٹ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ایونٹ پہ ذرا رک کر اس کو ایکسپلور تو کریں نا, اس کو دیکھیں تو صحیح ہے کیا, تو آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی چودھری غلام حسین, اے آر وائی کی اسکرین, اور وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو یہ کہا کہ نواز شریف, شہباز شریف نے سی پیک کے معاہدوں میں 9 ارب ڈالر کی کرپشن کی ہے. اچھا اب یہ ایلیگیشن جو ہے, یہ مطلب چیف آف آرمی اسٹاف جو پاکستان میں جس کو باخبر ترین آدمی سمجھا جاتا ہے, ساری بہترین ایجنسیز اس کو رپورٹ کرتی ہیں, تو وہ اتنی بڑی بات, یعنی بغیر ثبوت, بغیر پروف, بغیر ڈاکومنٹ کے, اگر اپنے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں جس میں فورن منی انوالو ہے, یعنی یہ سی پیک از ناٹ پاکستان انٹرنل ایشو, سی پیک تو ایکسٹرنل ہو گیا. تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف اپنے ملک کے جرنلسٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ملک کے وزیر اعظم نے اور اس کے بھائی نے اتنی بڑی کرپشن کی ہے, تو چائنیز ایمبیسی بھی تو ہے نا اسلام آباد میں, چین بھی تو ہے. اچھا سی پیک کے اوپر اب آپ دیکھیں تو امریکہ کا جو مین کنسرن پاکستان کے ساتھ رہا ہے, سی پیک از ون آف دیم, بڑا میجر تھا, اور وہ بار بار یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو پنش کیا جا رہا ہے بعد میں, یہ سی پیک کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو اس سی پیک کے بارے میں اگر یہ کہا گیا ہے صحافی کو, تو یہ تو مطلب کہنے کا کہ ناقابل فہم بات ہے, یہ ناقابل فہم بات ہے. اچھا تو چلیے اس کو ماننے سے اگر اس کو ہم مان لیتے ہیں, تو پھر تو اگر یہ ہوا ہے, مطلب میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ دعویٰ چودھری غلام حسین کا ہے, لیکن اگر ایسا کہا گیا ہے تو پھر تو عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ 3 ٹکڑے یہ تو پھر ایک, یعنی یہ تو پھر اس پر, یعنی یہ تو پھر ایک یہ منصوبہ ہے پھر یہ ایک. اور اس میں وہ آپ کی بات میں اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی ڈینائی کرے گا جنرل صاحب, تو میرے پاس 2 لوگ اور ثبوت کے طور پر موجود ہیں جو کہیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ غلام حسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا. اب اگر یہ بات اس کو مان لیا جائے کہ ایسی بات ہوئی ہے, سر ملاقاتیں تو ہوتی ہیں نا غلام حسین صاحب سے جنرل صاحب کی, یہ تو ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو ٹھیک ہے نا سر. اگر یہ مطلب اگر یہ بات کہی گئی ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے جی, تو سندھیلا صاحب پھر تو بات یہ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ پھر یہ اس کے سامنے اب الیکشن ہونا نہ ہونا بے معنی بات ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو مطلب آرٹیکل 6 لگتا ہے سیدھا غداری کا معاملہ ہے. یہ آئین توڑنے سے یا ملک توڑنے سے کم سنگین بات نہیں ہے, یہ بہت سنگین ایلیگیشن ہے. آپ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور آپ اپنے ملک کے بارے میں کہ وزیر اعظم کے بارے میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہا ہے, تو ایسے ملک کی تو اکانومی یا ایسے ملک کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ملک کو تو افغانستان ہی بننا ہے پھر. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن چلیں ہم ایک حسن ظن, یا آپ یوں کہیے کہ چونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور کریڈیبلٹی چودھری غلام حسین کی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا چودھری غلام حسین. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بول ٹی وی پر اس طرح کے انٹرویوز کا نشر ہونا, اے آر وائی کی اسکرین پر جو سلمان اقبال, اس سلمان اقبال کو آپ انقلابی سمجھتے ہیں, یا تو یہ ہے نا کہ وہ
پہلی مرتبہ زندگی میں جو ہر مافیا کے جو وار میں آتا ہے، گینگ وار میں، اس کے ساتھ تو پھر یہی ہوتا ہے نا. تو اب یا تو یہ ہے کہ سلمان اقبال اتنا ٹریپ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اس کا اپنی اسکرین اور ادارے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں سٹنگ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف پر اتنا بڑا الیگیشن لگا دینا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جو سلمان اقبال کو مجبور کر رہا ہے، ARY کو مجبور کر رہا ہے. ناؤ سب سے طاقتور آدمی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ دوسرا طاقتور آدمی جو شیڈوز میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ ایک آدمی سے مراد لابی ہو سکتی ہے، یہ اکیلا شخص نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لابی یا ایک اینٹی جنرل باجوہ جو سیگمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے چیف کے خلاف اعلان کروا رہا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہے، اور اسی ملک میں کروا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی میری طرح کو یورپ میں بیٹھے کسی بندے سے کچھ کروا دیا. وہ پاکستان میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے، پاکستان میں یہ آن ایئر ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور سٹنگ آرمی چیفز خاموش ہے، ISPR خاموش ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آصف علی زرداری نے صرف ایک لائٹ سا کامنٹ دیا کہ وہ کھڈے لائن لگ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ فوراً جو ہے وہ ایک آفیشل بڑا سختی سے اسٹیٹمنٹ آ گیا. اچھا، یہاں پہ اگر نہیں آ رہا اور خاموشی ہے حیرت انگیز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں آٹو پہ چل رہی ہیں. آٹو پہ نہیں چل رہی. اس کا مطلب ہے چین آف کمانڈ میں جو ڈسپلن ہے، چین آف کمانڈ ہے، وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، اور ایک چلتے ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھے ہوئے چیف کے خلاف اس کا کنٹرول ختم ہو گیا. دکھائی یہی دے رہا ہے کہ کنٹرول ایک طرح سے اس کا جو ہے وہ لوز ہو رہا ہے، یعنی گرپ جو ہے وہ لوز ہو گئی ہے. تو اگر گرپ لوز ہو گئی ہے تو پھر ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو دکھانے کے لیے وزیر اعظم رکھا ہوتا ہے، اس کی بیچارے کی اتنی کوئی حیثیت تو ہوتی نہیں ہے. اصل طاقت تو وہاں ہے. تو پھر یہ دیکھ لیں آپ کہ ہم ایک ایئر پلین میں ہیں، جہاز جو ہے وہ ایک طوفان اور آندھی سے گزر رہا ہے، بجلیاں چمک رہی ہیں، اور جہاز جو ہے وہ تھر تھرا رہا ہے، اور اس کے جو پائلٹس ہیں، دو جو بیٹھے ہوتے ہیں کاکپٹ میں، اس میں جو طاقتور، یعنی آپ مین پائلٹ سمجھ رہے ہیں، وہ بہت ویک ہو چکا ہے، اس کے خلاف ایک بغاوت ہے. اور دکھانے کے لیے جس کو وزیر اعظم رکھا گیا ہے، ہی ہیز نو آئیڈیا کہ میں کیا کروں. تو اب ایسے جہاز پھر کیا، یعنی منزل پہ پہنچ پائے گا، نہیں پہنچ پائے گا، یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے. آپ کی ان تمام باتوں سے اگر ایک چھوٹا سا سوال نکالوں اس میں سے، تاکہ میرے سننے والے اور بھی اس کو کھل کر سمجھ سکیں یا ان کو کھل کر سمجھ لگے، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھولے پن میں، یا ان پہ جو ایک سو کالڈ جو بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہوش نہیں ہوتی whatever، کسی وجہ سے، کیا بھی جو بھی وجہ، وہ نہیں ہے. وہ یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، پلاننگ سے کر رہے ہیں، اور جو ان سے کروا رہے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کو پاکستان کے ٹی وی چینل پر نشر تک کرواتے ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑی طاقت کوئی بیٹھی ہوئی ہے جو دوسری طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آنے دے رہی. ناٹ اونلی دیٹ، چودھری غلام حسین آزاد پھر رہا ہے ابھی تک. ARY کسی کیبل سے آف نہیں ہوا. بول ٹی وی جو ہے وہ کچھ نہیں اس کا بگڑا. سمیع ابراہیم بالکل آزاد ہے. عمران خان جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ، مطلب ہے ہمارے ججز کی کیا مطلب حقیقت ہے. پشاور ہائی کورٹ سے اگر وہ مطلب ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ڈسپلن فورس کے لوگ ہیں، آپ کو پشاور میں ایک بڑا امپورٹنٹ افسر بیٹھا ہوا ہے، انتظامیہ تو وہ چلا رہا ہے، ہائی کورٹ بھی چلاتا ہے وہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کو آپ پشاور سے گرفتار نہیں کر سکتے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ محمود خان جو ہے وہ چونکہ وزیر اعلیٰ ہے، لہٰذا عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. کین یو بلیو دیٹ؟ نواز شریف کو گرفتار کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کو، اور عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم پختونخوا میں بیٹھا ہوا، اسے گرفتار نہیں کر سکتے. محمود خان تو ایک میجر کے ٹیلی فون کی مار ہے. محمود خان کو تو ایک مطلب ہے مڈل رینکنگ آفیسر بھی فون کرے تو محمود خان سے جو آپ جی چاہے کلوا دیں، وہ تو قسم کھا کے عمران خان کے خلاف جھوٹا گواہ بن جائے گا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے. 50 گاڑیاں پول سے عمران خان کے پروٹوکول میں ہے، 50 گاڑیاں.
جس طرح کا پروٹوکول پختونخوا گورنمنٹ اس کو دے رہی ہے یہ تو وہاں کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ملتا. اچھا پٹھان اور مطلب ہے پنجابی جو فساد ہے پختون پنجابی فساد اس کی طرف بھی کھل کے انہوں نے بات کر دی ہے, وہاں بھی کوئی رد عمل نہیں ہے. اچھا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ بات اسلام آباد میں ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ اس نے خود, چونکہ رانا ثناء نے یہ خود کہا ہے صحافیوں کو کہ بلکہ جس جگہ پہ کہا ہے وہ جگہ بھی میں جانتا ہوں, مطلب اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس نے اسلام آباد میں جب یہ پہلے بھی آ رہا تھا عمران خان تو اس نے طالبان کے وہ کچھ فیکشن جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ جنگجو آئیں ساتھ, یعنی جس طرح سے کابل میں ٹیک اوور کیا گیا تھا جی وہ اس طرح کا فساد چاہ رہا ہے. یہ بات حکومت کے علم میں ہے, اگر حکومت کے علم میں ہے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے علم میں بھی ہے, اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہے اور وہ خاموش ہے تو یا تو عمران خان کے پاس کوئی ایسی دیکھنا, ایک طرف سے ہم بھول جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا نیگوسیشنز چل رہے ہیں جن کے بارے میں پرسوں بتایا گیا ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہو گیا ان کے ساتھ. جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے اس میں پاکستان نے یہ مان لیا ہے کہ 60% ہمارے 60% فوج جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گی. ہم نے یہ بھی مان لیا ہے کہ مالا کنڈ میں ان کا نظام عدل آ جائے گا. تو نظام عدل کا مان لینا, یہ آپ جانتے ہیں نا کہ نظام عدل پہلے جب سوات میں ہوا تھا تو وہاں کیا دیکھنے کو ملا تھا, کیا ہوا تھا, اس کے بعد ملٹری آپریشن کرنا پڑا. وہی نظام عدل جو ہے وہ دوبارہ دے دیا جا رہا ہے. اور مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں ان کے جو اب نظام عدل اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو جو وہاں مالا کنڈ کی پولیس ہے وہ کیا ہوگی, اور وہ پولیس کس کی بات سنے گی, اور پھر یہ کہ اس نظام عدل میں جو یہ قاضی بٹھائیں گے ان قاضیوں کے ہوتے ہوئے دیگر ججز کا کیا ہوگا, پھر کیا ایک وقت میں 2 ادارے چلیں گے, 2 تنخواہیں جائیں گی, 2 پروٹوکولز ملیں گے, ایڈمنسٹریشن تو پھر وہاں کی ظاہر ہے کہ بالکل یعنی پیرالائز ہو جائے گی آبویسلی. تو یہ تو کوئی گرینڈ ڈیزائن سا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی کسی اور بحث میں الجھے ہوئے ہیں. یہاں تو معاملہ ہی بالکل ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, بس اب یہی ہوتا ہے اور کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ذرا یہ بتائیں, یہ ایک طرف تو جتنا بھی ٹائم ملا ہے موجودہ حکومت کو جو بھی ان سے ہو بن پائے گا, کیونکہ ٹریک ریکارڈ ماضی کا یہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, خیر ابھی مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, اتحادی حکومت ہے, کچھ نہ کچھ بہتر کر جاتے ہیں جو بھی حالات ہوتے ہیں. غیر ملکی دورے کر رہے ہیں, ملک میں جو حد تک لڑ سکتے ہیں جھگڑ سکتے ہیں کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں تاکہ سال 1.5 سال بعد جو الیکشن ہو تو وہ عوام کے پاس جب جائیں تو ان کے کریڈٹ پر کچھ نہ کچھ ہو کہ ہم نے اکانومی بہتر کی ہے, یا بجلی گیس پرابلم جو بھی ہمارے بیسک مسائل ہوتے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے یہ محاذ کھول دینا, یہ ساری چیزیں کیا اس لیے بھی ساتھ میں کی جا رہی ہیں تاکہ بیرون ملک سے کچھ سرمایہ کاری نہ آ سکے, بیرون ملک میں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسری جو کمپنیز اور یہ وہ سارے بیٹھے ہیں کسی قسم کا پاکستان کے بارے میں پوزیٹو نہ سوچ سکیں اور مشکل ٹف ٹائم دیا جائے شہباز شریف کی حکومت کو. یہ بھی عمران خان کا اس میں ایک ایجنڈا شامل ہو سکتا ہے سر. عمران خان اس گیم میں چھوٹی چیز ہے. مجھے اب اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا, نون لیگ ٹریپ ہو گئی ہے اور بہت برا ٹریپ ہوئی ہے. اور یہ ٹریپ میں شہباز شریف صاحب کی جو ہے نا, آپ کہیے کہ بےتاب اور مچلتی ہوئی خواہشات اور جلد بازی, اس نے ان کو ٹریپ کروا دیا ہے. یہ اب پھنس گئے اور قیمت نواز شریف نے دینی ہے, اس کے ووٹ بینک نے دینی ہے, جو کہ مریم نواز کی امانت ہے. اور مریم نواز کی امانت میں آپ یوں سمجھیں وہ حملہ ہو چکا ہے, اور بڑی ہی دیکھیں جی, I'm so sorry. پاور گیم از اے کرول گیم, اور اس میں جو آدمی, اس میں کوئی حق اور وہ ابلیس والی بات نہیں ہوتی. اس میں کبھی بھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا رائٹ کیا تھا کیا رائٹ نہیں ہے. رائٹ اس کا ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے اٹھا لیتا ہے, اور لوزر وہ ہوتا ہے جو ٹریپ میں آ جاتا ہے. یہ مطلب کہنے کا ہر گزرتا دن نواز شریف کا ووٹ بینک کم کرے گا. خرچ ہونا شروع ہو چکا ہے بڑی بری طرح سے ووٹ بینک,
اور مطلب یہ کہ یہ جس طرح ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں، اب یہ ٹرکی سے ہو کے آئے ہیں، ٹائم فش، اخباروں میں اشتہار دے دیے، گالیاں کھا لیں اور گلے مل کے واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ان کو ملا ٹرکی سے، سعودی عرب سے بھی انہیں کچھ نہیں ملا۔ چین یہ جانا چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے وہاں سے کوئی ڈیٹس دورے کی، ادھر سے وہ کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ڈیٹس نہیں دے رہے ابھی تک، یہ اناؤنس کر چکے ہیں پھر خاموش ہوئے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کو انٹرٹین نہیں کر رہے۔ تو اگر خاک میں بدہن اللہ نہ کرے کہ بڑا سانحہ ہو جاتا ہے عمران خان جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کا بوجھ نواز شریف اٹھائے گا، شہباز شریف اٹھائے گا، وہ ان کے سر پہ جائے گا کہ شہباز شریف کی دور حکومت میں خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ پراپر ڈیفالٹ ہوا یا پاکستان کا فلاں حصہ علیحدہ ہو گیا، وہ شہباز شریف کے دور حکومت میں ہوا۔ یہ ایک ایسا بندوبست ان کے لیے بن جائے گا کہ یہ ان کا سارا کچھ تحلیل ہو جانا ہے، یہ بہت برا پھنسے ہیں، اور ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے، جو اس طرح کے سائنز اب اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں سامنے، ان کو تو حکومت چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے۔ اگر ان کو سیاست میں دلچسپی ہے فیوچر میں، تو ان کو تو اس وقت بھاگ جانا چاہیے، حکومت چھوڑیں اور الیکشن اناؤنس کر دیں، اینڈ کم وٹ میں، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ مطلب ہے کہ اگر کچھ ایسا ہونا انیویٹیبل ہے، یا کوئی چائنا اور امریکہ کی لڑائی کے دوران کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، تو اس کا جو قیمت ہے وہ مجھے ان کو پھر مجھے سمجھ سب آ رہا ہے کہ یہ کیوں اپنے سر پہ اتنی بڑی یہ ٹریجڈی لینے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو بھاگ جانا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سندیلا صاحب، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو جب غیر معمولی ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان یوزول ہیپننگز ہوتی ہیں، تو اس کو آپ روایتی جو ٹول کٹ ہوتی ہے نا، آپ روایتی ٹول کٹ کے ساتھ غیر معمولی پرابلمز کو حل نہیں کرتے۔ مطلب مثال کے طور پہ، اگر آپ کے پاس ایک اینٹی بایوٹک یا کوئی دوا جو ہے وہ روٹین کے آپ کھانسی نزلہ زکام کے لیے ہے، تو یہ دکھائی دے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں فلو ہے اور ہوتا بھی فلو ہی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دکھائی تو فلو دیتا ہے، کھانسی وانسی، لیکن اصل میں کینسر ہوتا ہے، اس کے بھی جو سمٹمز ہیں، نشانیاں ہیں، وہ فلو اور اس سے ملتی جلتی ہیں۔ تو آپ کھانسی کے سیرپ سے یا اس جو ایک نارمل اینٹی بایوٹک ہوتی ہے اس سے، اب اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو فلو نہیں ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے فلو ہے، آپ اس کا علاج کریں گے تو مارے جائیں گے۔ تو یہ تو انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے اگر آپ روٹین کی یعنی پلاننگ کریں گے، روٹین کی پلاننگ، جو کہ اب تک ان کی روٹین کی پلاننگ ہی لگ رہی ہے، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کے خلاف باقی تو کوئی کاروائی بہت بات کی بات ہے، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اس کا نہیں آ رہا، جینون کیس کا، یعنی اس کا فیصلہ سب جانتے ہیں کیا ہے، نہیں آ رہا فیصلہ، کس نے روکا ہوا ہے؟ تو جس نے روکا ہوا ہے وہ طاقت تو اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے جو یہ انٹرویوز چلوا رہا ہے، طاقت اس کے پاس ہے جو یہ باتیں کہلوا رہا ہے۔ آپ نے آج کے اخبار دیکھے ہیں پاکستان کے؟ جی، آپ کو نہیں پتا خبر کیسے کل کی جاتی ہے اور کیسے پروموٹ کی جاتی ہے؟ جس خبر کو بالکل کل ہونا چاہیے، وہ بہت بڑی سرخی ہے، ہر اخبار نے اس کو فرنٹ پیج پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ سارے ایڈیٹر جو ہیں، یہ کنٹینٹ کو کنٹرول کرنے والے جو پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ایک ایک سرخی پہ نظر ہوتی ہے، ایک ایک چیز پہ ہوتی ہے، ایک ایک سرخی پہ سر نظر ہوتی ہے۔ یہ تو اور جتنا کنٹرولڈ ہمارا میڈیا ہے، یا تو یہ ہے نا کہ ہمارا میڈیا بڑا کوئی انقلابی میڈیا ہے، ہمارا میڈیا تو ایک سب سے کنٹرولڈ میڈیا ہے، ایک واٹس ایپ کی مار ہے۔ آپ نے ایک واٹس ایپ میسج بھیجنا ہے کہ بھائی عمران خان نے یہ بکواس کیا، آپ نے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا، وہ آج کہیں آپ کو نظر بھی نہ آتا۔ سارے اخباروں میں فرنٹ پیج ہے، ہر نیوز اسکرین اس کو فلیش کر رہی ہے، وہ باتیں کی جا رہی ہیں جن کو مطلب ہے، جن کا ذکر کرنا بھی ممنوع تھا، جن پر اشارہ کرنا بھی ممنوع تھا، لوگ اٹھا لیے جاتے تھے۔
مقدمے ہوتے تھے, غداری کے مقدمے ہوتے تھے. وہ ساری باتیں ریگولر میڈیا پہ اس طرح کی جا رہی ہیں جیسے کوئی چائے کے ساتھ پکوڑے کھا رہا ہے کوئی. تو طاقت تو اس کے پاس ہے جو سب کچھ کروا رہا ہے. تو اگر طاقت اس کے پاس ہے تو شہباز شریف یہاں مونگ پھلیاں کھانے آئے ہیں. یہ میرے آپ کے کہنے پہ یہ میری اسکرین پہ جنگ اخبار جو کہ 6 جگہوں سے چھپتا ہے, ملتان, کراچی, لاہور, راولپنڈی, وہاں پہ یہ خبر پاکستان کے 3 ٹکڑے اساسی جو ایٹمی اثاثوں سے محروم ہو جائے گا, پاکستان کے 3 ٹکڑے, پاکستان کے 3 ٹکڑے, اور اس کے بعد پاکستان کے 3 ٹکڑے, پاکستان کے 3 ٹکڑے, کہ مطلب یہ ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. کیا یہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں یہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ کرنے والے اگر یہ سیٹلمنٹ یا کوئی ڈیزائن اس طرح کا بن گیا ہوا ہے تو شہباز شریف پاکستان کا جنازہ اٹھانے آیا ہے. یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ بگ کوسچن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ناقب بھائی پھر یہ بتائیں, اب اس میں اس کو ذرا کلوز کر کے اگلے حصے میں چلیں. 2-3-4 چیزیں اور بھی میں نے پوچھنی ہے آپ سے, اس کو ذرا اس کو کلوز کریں. مقصد کیا ہے پھر, مطلب سوچ کیا ہے, تھاٹ کیا ہے پیچھے جو عمران خان کہہ رہے ہیں, تھاٹ وہی ہے توڑنا اساسے, مطلب کیا ہے کیا پیچھے اس کے جو کر رہا ہے جو طاقتور پاور. سندیلا صاحب ٹرانسفر آف پاور کا جھگڑا ہے. وہ تو مطلب 2 گروپوں میں یہ کہہ رہے ہیں آپ. جی جب آئین تو پریکٹیکلی فارغ ہے, تو جب آئین پریکٹیکلی فارغ ہے تو پھر ٹرانسفر آف پاور کا جو فیصلہ ہے بندوق نے کرنا ہے نا. اب وہ بندوق ورسز بندوق ہے. اب اس وقت 3D ہے, یہ 3 ڈائمینشنز ہے. جی یعنی ایک ہے آپ کا سویلین حکومت کا ڈھکوسلا, فراڈ, جمہوریت, پارلیمنٹ, آئین وائن, ایک طرف یہ ہے فراڈ. کیونکہ موجودہ جو سویلین گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی, یہ تو بالکل آپ اس کو سمجھیں جیسے کوئی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے کسی محلے کی گٹر ٹھیک کرانے کی. تو یہ جو ہے یہ تو وہ ہے نا. اچھا اب باقی پاور جہاں ہے وہ بندوق ورسز بندوق نظر آ رہا ہے, اور وہ جو عمران کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بائے ہوکر کروک یا بندوق کے بل پہ اقتدار مانگ رہے ہیں. وہ عمران خان کو واپس نہیں مانگ رہے, وہ اپنا اقتدار مانگ رہے ہیں. تو وہ بندوق, اور وہ بظاہر ابھی تک میں یہ تو نہیں کہہ رہا, ہاں جی اس حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ کارروائی تو انہوں نے روک رکھی ہے. ریاست کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اداروں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے نا کہ سپریم کورٹ سے عمران خان ایک مطالبہ کرتا ہے جو کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے وہی حکومت کے پیر باندھ دے, ہاتھ پیر باندھ دے, اور آ کے ان کو آگ لگانے کی اجازت دے. رات کو 11 بجے 12 بجے لگنے والی عدالت, 10 بجے لگنے والی عدالت, ایک سمپل سی بات ہے, اس کا جواب دینے میں اتنی دیر کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی وہ اتنا بھی نہیں کہہ پا رہے ابھی تک, کوئی ان کی طرف سے کوئی بیان, کوئی کچھ بھی سامنے نہیں ہے, خاموشی ہے. جیسے الیکشن کمیشن خاموش ہے, فیصلہ نہیں آ رہا. تو دس از سم تھنگ ایلس. ابھی جنرل مزمل کو طلب کیا ہے نیب لاہور نے. جی 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 بہت بہت بڑی کرپشن کے کیسز ہیں. تو اب اس سے لگتا ہے کہ یہ جواب آ رہا ہے, یعنی دس از اگین بندوق ورسز بندوق. تو جس کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی کہیں اور لڑی جا رہی ہے, اس کو لڑنے والے بھی دوسرے لوگ ہیں, اور فیصلہ اصل میں وہاں ہونا ہے کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے. یہ شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کیا کرنے چلے گئے ہیں بیچ میں. مطلب ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, نہ تسی لینج نہ تسی دینج, نہ تانوں کو پوچھتا ہے, نہ آپ کی کوئی حکومت کی ریٹ ہے, نہ آپ ایک ٹی وی چینل کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو کیبل سے آف ایئر کر سکتے ہیں, نہ آپ بغاوت کا کسی کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو نقص امن پہ گرفتار کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں. یعنی کیا تسی جھوٹے لین آئے جے؟ اور اس کی جو قیمت ہے وہ نواز شریف نے دینی ہے, جو نہ لینے میں ہے نہ دینے میں, یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کی جو قیمت ہے وہ مریم نواز نے دینی ہے, جو کوئی پولیٹیکل آفس ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور یہ دیں گے, یہ ٹریپ, بہت بڑے ٹریپ میں پھنسے ہیں. مطلب جس سے یہ کوئی عام, یہ کوئی روٹین کا یا روایتی کھیل ہی نہیں ہے سرے سے.
ان کو تو چاہیے کہ یہ یعنی بالکل علیحدہ ہو کے بھاگ جائیں, یہ کہیں کہ اور بتائیں قوم کو اعتماد میں لیں. چھپی ہوئی کون سی بات رہ گئی ہے, سب کچھ سامنے ہے. آ کے بتائیں کہ جی یہ چیزیں تو بالکل اور ہیں, یہ ہم کچھ اور سمجھ کے آئے تھے, یہ تو معاملے ہی کچھ اور ہے, یہ تو لڑائیاں ہی کچھ اور چل رہی ہیں اور کہیں اور چل رہی ہیں, ان لڑائیوں کے لڑنے والے کوئی اور ہے, یہاں حکومت اور اپوزیشن وہ ہے ہی نہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ حکومت ہے, نہ اپوزیشن ہے, تو لڑائی کچھ اور ہے. اگر اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں وہ جانا چاہتے تو اتنا ہی کہہ کے باہر آ جائیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ لڑائی کیا ہے, ہم اس کے شریک نہیں ہیں, اور ہم تو عوام کے لوگ ہیں, ہم الیکشن کال کرتے ہیں بھائی, عوام جس کو مینڈیٹ دے گا. دیکھیں ایک عمران خان کا پورا ایک دور ایک ویسے ہی لوگ ہائپر ہوئے میں 3.5 سال میں, اور آپ جانتے ہیں یورپ میں ہیں پولیس جب یہاں پہ ٹریفک وائلیشن پر پہلے 3 پوائنٹس دیتی ہے, جرمانہ کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کو انویسٹمنٹ پیسہ کمانا ہوتا ہے, وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہائپر ڈرائیور کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے جی, یعنی وہ 3 پوائنٹ جب اس کو ملتے ہیں تو وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے, پھر اس کو جب جرمانہ آتا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے, ہائپر ہوا. تو ہائپر ہونے کا, اب کوئی آدمی ہائپر ہے تو اس کو علاج کیا ہے, آپ اس کو جم بھیجیں, ایکسرسائز کرے گا گھنٹہ, ریلیکس ہو جائے گا, کام ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جو ہے ایک ہائپر ہوئی بھی قوم کو الیکشن ہوتا ہے ایک ایسی ایکسرسائز جو اس کا جم سمجھ لیں آپ, وہ 3 مہینے 2 مہینہ کا الیکشن ہوتا ہے, ہر بندہ ہائپر ہو کے غصہ نکال لیتا ہے اپنا, اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے, ووٹ ہوتا ہے اور مینڈیٹ دے کے حکومت بن جاتی ہے. تو اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ ایک ہائبرنیشن میں چلی جاتی ہے, یعنی نارمل موڈ میں چلی جاتی ہے. جیسے آپ جم میں 1 گھنٹہ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہیں تو پھر آپ کام ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں اور آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں, آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. تو قومیں جو ہے وہ الیکشن کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال ان کے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں, وہ پھر اس کے بعد دوبارہ ہائپر ہونا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ الیکشن ایک ایسی پھر چیز آ ہے. رہے ہوتے ہیں. تو الیکشن تو ہے وہ انہوں نے کیا نہیں, اب جب الیکشن نہیں کیا, نہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہائپر موڈ میں ساری قوم تھی وہ اسی طرح سے وہ جو ہے وہ چیزیں شہباز شریف کے خلاف اگینسٹ آ گئی ہیں, وہ ہائپر ہوئے لوگ ہیں, الیکشن ان کو ملا نہیں ہے, وہ ساری انرجی اچھا شہباز شریف کا نقصان کیا ہے مجھے یہ بتائیں, اس کا تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. حمزہ شہباز شریف کا کیا نقصان ہے, اس کا بھی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. اور ان دونوں کا یہ عہدے سنبھالنے کا نتیجہ کیا ہے, گالی کون کھا رہا ہے, نواز شریف کھا رہا ہے. اچھا, جو مڈل کلاس جو فیملی اس طرح کے ارینجمنٹ کے خلاف جتنی آوازیں ہیں ان کو ایک دلیل مل گئی ہے, اس کا ڈیفنس کرنے کے لیے میں تو نہیں کر سکتا, میں ان کا سپورٹر ہوں, میں منافقت نہیں کرتا, میں سپورٹر ہوں تو کھل کے سپورٹر ہوں, میں نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں, کوئی منافقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے آ کے حمزہ شہباز کا کہے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں ہے, تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے دفاع کا, اور میں پاگل ہوں میں جواب دوں, میں کیوں دوں. اگر مجھے فیئر انالیسس کرنا ہے, آخری نتیجے میں تو میرے بھائی میں اینکر ہی ہوں, میں تو اینکر ہی رہوں گا, میں نے تو ایم پی ایم این اے نہیں بننا, نہ میرا انٹرسٹ ہے, نہ میں نے سرکاری نوکری لینی ہے, نہ میں نے پیسہ پکڑنا ہے ان سے. میں تو جن کو یہ رضاکار کہتے ہیں یا ایک سپورٹر کہتے ہیں, میں تو اپنے اس پہ کر رہا ہوں نا. میں پاگل ہوں میں حمزہ شہباز شریف کا دفاع کروں, میں کیوں کروں, مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی میرٹ ہے اس کے وزیر اعلیٰ بننے کا, اس کا مقصد اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں کہ وہ بھتیجا نواز شریف کا. بس شہباز شریف جو وزیر اعظم بنے ہیں اس کی وجہ اس کے علاوہ دوسری ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا بھائی ہیں نواز شریف کے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاؤ کین یو ڈیفینڈ دیٹ ارینجمنٹ, میں تو نہیں کہا. اتنا برا ٹریپ میں آئے ہیں یہ, اتنا برا ٹریپ میں آئے ہیں یہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹریپ میں آنے کی وجہ ہے, یہ پھرتیاں کالیاں کہ بس میں یہ اور وہ جو 10 سال انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ اپنا امپریشن بنایا تھا وہ دنوں میں اڑا دیا, وہ کیا لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ختم کر پا رہے جی, 12 گھنٹے لاہور میں, ان کے کنٹرول میں ایڈمنسٹریشن بھی نہیں ہے.
حماد اظہر کی اسٹیل مل کو بغیر لوڈ شیڈنگ کے بجلی جا رہی ہے. کیسے جا رہی ہے؟ ملتان میں گھی مل ہے اس کے ماموں کی, وہاں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایک مطلب ہے ویری بیڈ ڈیل پولیٹیکلی انہوں نے کی ہے, اور ٹریپ میں یہ آگے ہیں. اور اللہ نہ کرے خاک میں بدہن, اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر کوئی بڑا وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, اب کل سے باخبر ترین لوگ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں جی, ماشاء اللہ کو وہ جوڑ رہے ہیں افغانستان سے, کہ افغانستان میں طالبان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو اب دونوں ملکوں میں نئے ارینجمنٹ چاہیے. یعنی افغانستان میں بھی طالبان کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. ایک نئی جنگ آ رہی ہے, اور اس کے لیے پاکستان میں فوجی حکومت کی ضرورت ہے. تو اب فوجی حکومت کا اس وقت آنا یا اس طرح کی باتیں ہونا, یہ تو سیدھا سیدھا پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والی بات ہے نا. کیونکہ اگر ایک سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کا کنٹرول اپنی فورس پہ نہیں ہے اور اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, تو مارشل لا پھر کس نے لگانا ہے؟ مارشل لا کے لیے چین آف کمانڈ چاہیے. مارشل لا پھر کس نے لگانا ہے؟ اچھا, اب یہ ماریانا بابر صاحبہ اور سیرل المیڈا, جی, یہ دونوں پاکستان کے باخبر ترین لوگ ہیں. ان کے درمیان ایک کنورسیشن ہوئی ہے ٹویٹر پہ, وہ ذرا دیکھیے گا کہ المیڈا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا مطلب ہے کہ موجودہ حالات دیکھ کر مارشل لا بھی کوئی زیادہ برا آپشن نہیں لگتا. یہ ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی فوجی حکومت کے خلاف لڑتے گزری ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ طنز میں کہا انہوں نے یا کیا کہا. ماریانا بابر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ایک دفعہ یہ جنرلز کی جو لڑائی ہے یہ ختم ہو جائے اور ایک جنرل دوسرے جنرل پہ فتح پا لے, پہلا یا دوسرا کوئی بھی ایک جنرل جو ہے وہ فتح یاب ہو جائے, اور اس کے بعد جو فتح یاب ہو جائے وہ مارشل لا بھی لگا دے. تو اس کنفیوژن سے تو نکلیں. یہ میں نے آپ کو باخبر ترین لوگوں کی چیٹ پبلک میں ہوئی بتا دی, کوٹ جی, کر کے ٹویٹر. اب اس کے بعد بھی اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے پولیٹیکلی کہ آپ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یار 4 دن میں جھولے اور لے لوں, تو ٹھیک ہے پھر آپ جھولے لے لیں, لیکن مطلب کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو سندھیلا صاحب, اس کے بعد پھر نواز شریف ہو, معاف کیجیے گا, یا شہباز شریف ہو, آپ ہوں یا میں ہوں, ہم الٹا لٹک جائیں نا پنکھے کی چھت سے اور دھاڑے مار مار کے چیختے رہیں کہ ہمارا قصور نہیں تھا, ان کا قصور نہیں تھا, ان کا قصور نہیں تھا, ماننا کس نے نہیں, کوئی نہیں مانے گا. ان کے سر پہ ڈالا جائے گا کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, حکومت میں یہ تھے, ان کی حکومت تھی. نہیں جی, پھر ایک چیز پوری کریٹ ہوگی, پھر ایک فرضی کہانی آئے گی, اس کے جھوٹے گواہ آئیں گے, اور وہ جھوٹے گواہ اور وہ فرضی کہانیاں اسکرپٹ پورا اگر تو یہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں آلریڈی تیار ہو چکی ہوں گی. انہوں نے ایک دم آدھے گھنٹے میں چیز لوگوں نے سامنے آ کے کہنا کہ شہباز نے یہ کہا تھا, حمزہ نے یہ کہا تھا, نواز شریف نے یہ کہا تھا, اس نے یہ پالیسی کی تھی, اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے وہ ہوا, وہ کر کرا کے اس کے بعد یہ ساری زندگی دفاع ہی دیتے رہیں گے کہ ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے. ان کے ساتھ یہ ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کی بات ایک ایک بھی ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کوئی سوال رہتا ہی نہیں ہے میرا, تو کم از کم میں اس کے بعد کیا بات کروں گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اونلی ون آپشن دے ہیو, جان چھڑا لیں. جو لڑائی ان کی نہیں ہے اس لڑائی میں یہ سر کیوں دے بیٹھے ہیں؟ جان چھڑائیں, بھاگیں, اور سچ بول کے بھاگیں. الیکشن اناؤنس کریں کہ جی آئین یہ کہتا ہے, یہ اختیار وزیر اعظم کو پاس ہے, میں الیکشن اناؤنس کرتا ہوں, میں یہ کیئر ٹیکر بناتا ہوں. ڈیفالٹ ہوتا ہے ملک تو پھر کیئر ٹیکر جانے, مالک جانے.
میں نہیں یہ کر سکتا. ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, فریش مینڈیٹ لیں گے, طے ہونا چاہیے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے. اچھا جب آپ مینڈیٹ لے کر آتے ہیں الیکشن کے بعد تو پھر جو کنٹرولڈ فورسز ہوتی ہیں, میں نے بتایا نا الیکشن ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے جی, تو وہ جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی پیچھے ہوتی ہیں. لوگ جب بڑی تعداد میں نکل کے آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کا ایک امیج ہوتا ہے, پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پہلے 6 مہینے یا 8 مہینے میں آپ کو الٹا دیں. اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کو بھی پھر 1 سال 1.5 سال کا وقفہ چاہیے دوبارہ سے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے, نئے لوگوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے. بے شک ہنگ پارلیمنٹ ہی ہو, پھر اتنا آسان نہیں رہتا. آج کے دور میں تو بہت آسان ہے. اسمبلیز پریکٹیکلی ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. تو یہی میں کہہ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے بھائی, آپ کی باتیں میرے خیال میں اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا, کوئی سوال نہیں رہتا, کوئی جواب نہیں رہتا. جو مین چیز ہے وہ آپ نے جس طرح بتا دی ہے, میرے پاس بھی کوئی سوال, لیکن ایک چیز مجھے ضرور کرنی ہے کیونکہ پچھلے دنوں مریم نواز کے ووٹ بینک پہ پڑا ہے. اب مطلب if I am truly کہنا چاہیے نا کہ سوری کو بندہ فیل کرے کسی کے لیے, ٹرو, تو میں ٹرولی اینڈ آنےسٹلی اور سنسیئرلی I feel sorry for مریم نواز. نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے کہ 3 دفعہ رہ چکے ہیں وزیر اعظم. شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے, اور حمزہ شہباز کا تو کوئی بنتا ہی نہیں تھا تک, لیکن چلے وہ بھی اپنا خواب ان کا پورا ہو گیا. مریم نواز تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے, وہ تو کہیں آئی ہی نہیں. یعنی اس کی تو محنت ہی محنت ہے, محنت ہی محنت ہے, محنت ہی محنت ہے, جیلیں جیلیں, قربانیاں قربانیاں, جیلیں جیلیں. اور اب جب کچھ نظر آ رہا تھا تو گیم ہی ایسی ہونے جا رہی ہے جہاں پہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو مریم نواز مطلب ختم ہوگی بات. پھر ختم. ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی پوری پارٹی بین ہوتی ہے. مجھے تو جو حالات بنائے تھے اس میں نون لیگ نے بین ہونا ہے, نون لیگ نے بین ہونا ہے, پی ٹی آئی نے بین نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے جو حالات آئے ہیں. پچھلے دنوں ایک کلپ ہے, آخر میں بالکل لاسٹ پہ, پچھلے دنوں ایک کلپ ہے جو بہت وائرل ہوا. عمران ریاض خان صاحب نے جو خالصتاً پی ٹی آئی والا لہجہ وہ استعمال کرتے ہوئے مطیع اللہ جان پر جو الزامات لگائے, اور وہ بہادری سے ڈٹے رہے. 2 حصے ہیں اس میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج کی بیرکوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے, فوج کی بیرکوں میں کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور دوسرا مطیع اللہ جان پر اس پر بھی کیا وہ بھی اتنا ہی طاقتور ہے کہ کسی قسم کا کوئی کاروائی نہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کہ وہ اتنی بڑی باتیں, اتنا بڑا فوج کو بھی گھنٹہ دے گیا اور مطیع اللہ جان صاحب کو بھی. دیکھیے ظاہر ہے کہ یہ اتنی واہیات بات ہے کہ اس پر آدمی کیا تبصرہ کرے, لیکن فوج میں ہوتا ہے یا چرچز میں ہوتا تھا یا مدرسوں میں ہوتا ہے, یہ دیٹ از اے سیپریٹ, یہ سوسائٹی کا ایک النس ہے. اس کو کسی ایک جگہ سے تو نہیں آپ کر سکتے خاص. لیکن یہ جو واقعہ ہے ہوا ہے, اس واقعے پہ میں اپنے گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی سندھیلا صاحب, ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس نا ایک ٹول کٹ ہوتی ہے ہر آدمی کے پاس. پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں میں. جی تو ٹول کٹ جو ہے نا اس میں ہمیشہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹول کٹ میں یو اونلی ہیو ون ٹول, ہیمر. اچھا اب وہ ہتھوڑا لے کے آپ مکھی بھی اس سے مار رہے ہیں, مینڈک بھی اس سے مار رہے ہیں, اور پھر جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں نا, پریڈیٹرز درندے, اس کو بھی آپ ہتھوڑے سے مار. تو یہ غلط ہے. ٹول کٹ میں مختلف ٹولز ہوتے ہیں, آپ ہر کسی کے ساتھ ڈفرنٹ ٹول کرتے ہیں. مطیع اللہ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ لائکس کا اور یہ وہ جو ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے لائکس کا, شیئرز کا, ڈسکشن کا, اس چکر میں یہ چلے گئے جو یہ مطلب ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ہم سمیع ابراہیم کی دوڑ لگوا دی, موہت پیرزادہ سے کچھ کہلوا دیا, فلاں کی دوڑ لگوا دی, فلاں کی دوڑ لگوا دی. موہت پیرزادہ نے بائی دا وے جو کچھ کہا تھا وہ نواز شریف کی محبت میں نہیں کہا تھا, وہ بیسیکلی یہ وہی لڑائی جو جاری ہے پاکستان کے اندر, جو اس لڑائی کے پس منظر میں اس نے دھمکی دی تھی ان لوگوں کو کہ تمہارے نام لے لیے جائیں گے کہ کارگل تم نے کرایا تھا اور نواز شریف کے ساتھ تم لوگوں نے یہ زیادتی کی تھی, یہ وہ تھریٹ ہے. اینی وے, تو مطیع اللہ نے بیسیکلی وہ اپنے اس کو یہ خیال مطلب ہے, دیکھیں عمران ریاض خان کو آپ سمیع ابراہیم نہیں, کرکٹ ٹیم ہے یار, آپ کھیلتے ہیں, وہ ہر پلیئر کی اسٹرینتھ مختلف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. کوئی فاسٹ بالر اچھا ہے, کوئی فیلڈنگ اچھی کرتا ہے, کوئی بیٹسمین اچھا ہے, ہر ایک کی یہ ایک ٹیم ہے پی ٹی آئی کی. آپ ایک دوسری ٹیم میں ہیں. مطیع اللہ میں اس کو کہوں گا کانسٹیٹیوشن کی ٹیم میں ہے, ڈیموکریسی کی ٹیم میں ہے.
اچھا اب وہ آپ دوسرا جو اینٹی کانسٹیٹیوشن اینٹی جو یہ والی ٹیم ہے, آپ اس کے ہر پلیئر کو ایک ہی طرح سے نہیں ٹریٹ کر سکتے, ہر آدمی مختلف ہوتا ہے. اچھا انہوں نے اس کو امبیرس کر دیا سمیع ابراہیم کو, تو وہ تو اس نے ہونا ہی ہوتا ہے. کسی اور کو کر دیا, یہی عمران خان کو بم کو جا کے اس نے لات مار دی. اچھا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ متی اللہ ہر کسی کی دوڑ لگوا دیتا ہے, دوڑ لگوا دیتا ہے, دوڑ لگوا دیتا ہے, وہ عمران ریاض نے اس کی دوڑ لگوا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ متی اللہ وہ ایک ٹول کہ ہر کسی سے میں نمٹ لوں گا, موبائل لے کے چلا گیا اس کے پاس وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ آدمی ڈفرنٹ ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار وہ کوئی بڑی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریڈیٹر کے پاس جب آپ بلنٹ آدمی ہے, ٹھوس آدمی ہے, اور فیلڈ رپورٹنگ اس نے کی ہوئی ہے, تو اگر آپ نے اس کو جا کے اس طرح کا پنگا لینا ہے تو پھر تیار ہو کے جائیں کہ وہ آگے سے یہ کہہ سکتا ہے. اگر اس نے یہ کہا وہ کسی بھی حد تک جائے گا, تو وہ کسی بھی حد تک جائے گا, تو پھر میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. گھر سے آپ سوچ کے جائیں نا, ہوم ورک کر کے. آپ گڈ ول میں چلے گئے کہ میں ہر کسی پہ یہ فارمولا آزماتا ہوں, کامیاب ہو جاتا ہے, یہ فارمولا میں سے بھی آزما دیتا ہوں, بے عزت ہو کے واپس آ گئے. اب اس میں مذمت, یار کمال ہو گیا سندیلا صاحب, آپ بھی مذمت کریں گے عمران ریاض نے جو کیا, میں بھی مذمت کروں گا عمران ریاض نے کیا, سب مذمت ہی کریں گے. بٹ بھائی جان آئی ایم سو سوری, ایز فار ایز وہ جو گیم اور وہ جو ایک ڈوول ہوتا ہے یا وہ جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, متی اللہ بیسیکلی حملہ کرنے گیا ہے اس پہ, عمران ریاض اس کے پاس نہیں آیا, جی جی یہ گیا اس کے پاس, اس نے دوڑ لگوا دی, جوتے کھا کے باہر آ گئے. بالکل ٹھیک ہے, ہر مس کر گئے وہ, جو آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ بالکل ڈیفرنٹ لائن کا اس نے جو بھی آپ کیا. کو بٹ سوچ کے ایک اینکر کا کام ہوتا کیا ہے, اینکر ہوتا کیا ہے, آپ کو روزانہ ڈفرنٹ گیپ دنیا میں ہر طرح کے بندے سے ڈیل کرنا ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا ہے. تو اینکر ایک ہی ٹول لے کے بیٹھ جائے کہ میں ہر کسی سے ایک ہی طرح بات کروں گا تو اگلے اڑا کے اسے مار دیں گے. آئی ایم سو سوری سر, یہ مطلب ہے کہ اخلاقیات میں میں اور آپ مذمت کرتے رہے, بٹ ایکچوئل جو فائٹ ہوتی ہے اٹ از, آپ نے کسی کو چیلنج کیا, وہ آیا, اس نے آپ کی دوڑ لگوا دی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ایز سمپل ایز. یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتے ہیں. یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. انیک بھائی, آپ کا درد اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, دونوں طرف سے, پاکستان کے لیے بھی اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی. جو آپ کا درد اور تکلیف ہے وہ نظر آتا ہے کہ مطلب آپ اندازہ لگائے نا کہ وہ لندن میں بندہ بیٹھا ہے, اس نے نہ لینے میں نہ دینے میں, اور بیٹھے بٹھائے ڈکیتی ہو گئی, اس کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑ گیا. ادھر مریم نواز وہ بیٹھے بٹھائے, وہ نہ کسی لینے میں نہ کسی دینے میں نقصان اٹھا, وہ سب سے بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے, سب سے بڑا, کیونکہ یہ ووٹ بینک جانا ہی اسی کے پاس تھا, وہ اس کے آنا تھا, اور وہ سب کچھ داؤ پہ لگ گیا. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ پیشیاں بھگت رہی ہے, آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے. جی, اس کے پاس کون سی حکومت آئی ہے, وہ تو اپنی حکومت میں بھی پیشیاں بھگت رہی ہے. پاسپورٹ تک نہیں مل سکے ابھی تک. کمال. اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے, کرم کرے. سر بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح بھائی سلامت رہیں, خوش رہیں, آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے. بہت شکریہ بھائی. آپ کو بھی آباد رکھے جی, خوش رکھے, سب کو آباد رکھے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. بڑی مہربانی سندرا صاحب, آپ یاد کرتے رہتے ہیں, اس قابل سمجھتے ہیں, آپ کا شکریہ. ہم آپ سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. انیک ناجی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان کے چہرے پر, ان کی آنکھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور پاکستان سے ان کو کتنا پیار ہے, کتنی دکھ اور کرب اور تکلیف میں ہے وہ. آپ ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے وہ آنسو, ان کی آنکھوں سے گرتا ہوا وہ پانی, اور مریم نواز اور نواز شریف کے لیے وہ ان کا یہ بات کتنی بڑی ہے کہ کچھ لینا دینا نہیں ہے, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑے 12 آنا والا سین ہوا ہے. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, مریم نواز اپنی ہی حکومت کے اندر پیشیاں بھگت رہی ہے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان سے کسی بھی طرح سے کہاں پہ ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. ایک ایک لفظ ان کا ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کے لیے ہوگا کیا آنے والے وقت میں, اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے اس پاکستان پر, اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے.
उन तमाम लोगों पर उनकी सोच को पॉजिटिव करे, जो इस सारी गेम के पीछे हैं। असल लड़ाई बड़ी खुल के बताई है। हम लोग जिसको भूलते जा रहे थे कि लड़ाई खत्म हो गई है, और एक जो इक़्तिदार जो है वो शहबाज साहब के हिस्से में आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि सऊदी अरब से भी खाली हाथ आए हैं, और तुर्की से भी खाली हाथ आ रहे हैं, और चाइना की डेट्स नहीं मिल रही, क्योंकि पीछे जो लॉबीज जो काम कर रहे हैं, जो ताकतें काम कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से इसको कामयाब नहीं होने देंगे। किसी दूसरे का सारा किया कराया गंद, जो हम शुरू में कहते थे कि क्यों अपने सर पे ले पीएमएलएन, सीधे इलेक्शन में जाएं, 2-3 महीने में जो लोगों का गुस्सा है वो इलेक्शन के जरिए नारे लगा लगा के निकल जाएगा। और जैसे ही इलेक्शन होंगे, जिसकी भी हुकूमत आएगी, लोग एक दफा रिलैक्स हो जाएंगे 2-2.5 साल के लिए। लेकिन ये ना करके वो गुस्से को, वो तकलीफ को सामने रखा हुआ है, और उस तकलीफ के होते हुए उस लोगों के भी मसाइल, और अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की ज़ात रहम करे, करम करे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक दूसरे प्रोग्राम साथ कल फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्फाज ख़त्म हो गया मेरे पास। खुदा